औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोहवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। आज इंशाअल्लाह इसका 15वां हिस्सा बयान होगा और दर्स नंबर है 39वां, ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। गुज़िश्ता दर्स में हमने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत और उसके दौरान शियों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से गुज़ारिशात पेश की थी। अब वक्त आन पहुँचा है कि हम आपके ज़हूर से मरबूत मुबाहिस पेश करें और देखें कि रिवायात की रोशनी में आपके ज़हूर की अहम तरीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले बयान करेंगे ज़हूर की निशानियाँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ सवालात में से एक जिसने बहुत से अफराद के अज़हान में घर कर रखा है, वो ये है कि इमाम किस ज़माने में ज़हूर फरमाएंगे और क्या ज़हूर के लिए वक्त मुतअय्यन है या नहीं। रिवायात की रोशनी में इस सवाल का जवाब ये है कि ज़माने ज़हूर इसरार इलाहिया में से एक है और लोगों पर आया नहीं, बल्कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने सिफारिश की है कि ऐसे लोगों के फ़रेब में ना फंसें कि जो ज़हूर के वक्त का तयन करते हैं, बल्कि उनको झुटलाया जाए। लेकिन उसके साथ ही आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने इमाम ज़माना अलैहिमुस्सलाम के ज़हूर के हवाले से कुछ निशानियाँ भी बयान की, जिनमें से कुछ यकीनी और कुछ गैर यकीनी हैं। इन निशानियों से वाक़फ़ियत जहान मुंतज़रीन के लिए उम्मीद और गाफिल अफराद के लिए इंतबाह है। इन अफराद के पहचानने का बेहतरीन मयार भी है कि जो महदी और मुसल्ले जहान होने के झूठे दावेदार हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अहम तरीन हतमी निशानियाँ 4 हैं। पहला है निदाए आसमानी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पूरी होने वाली पहली निशानी आसमानी निदा है। ये सदा की जो बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी, माह रमज़ान में लोगों को सुनाई देगी। और क्योंकि इमाम का क़याम एक आलमी का क़याम है, इसलिए दुनिया में बसने वाले तमाम अफराद इसे सुनेंगे। इस निदा के मतन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। मन जुमला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निदा देने वाला आसमान से कायम और उसके वालिद का नाम लेगा। दूसरा है सुफियानी का खुरूज और उसका सरज़मीन बैदा में धंसना। सुफियानी एक मर्द है कि जो अबू सुफियान की नस्ल से होगा और इमाम के ज़हूर से कुछ अरसा पहले क़याम करेगा। मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे शाम, उर्दन और फ़लस्तीन पर मुसल्लत होगा। वो ऐसा जिनायतकार और ज़ालिम होगा कि जिसे लोगों के कत्ल की कोई परवाह नहीं होगी। वो अपने दुश्मनों के साथ बदतरीन रवैया अपनाएगा। शाम के इलाक़े पर कब्ज़ा करने के बाद ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए मक्के का रुख करेगा, लेकिन इमाम को वहाँ नहीं पाएगा। उसके बाद ये मक्के से वापस पलट रहा होगा कि बैदा नामी मकाम पर ज़मीन इज़्न इलाही से उसे निगल जाएगी। बाज़ रिवायात के मुताबिक सुफियानी के खुरूज से उसकी मौत का 15 माह का फासला होगा। तीसरा है यमानी का खुरूज। सरज़मीन यमन से एक सरदार का क़याम भी इन अलामात में से है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कुछ अरसा पहले इत्तफ़ाक़ पज़ीर होगा। वो एक साले और मर्द मोमिन होगा कि जो बुराइयों और इन्हराफात के ख़िलाफ़ क़याम करके अपनी तमाम क़ुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेगा। अलबत्ता यमानी के क़याम की जुज़ियात हमारे लिए वाज़ेह नहीं। इसके बारे में बस इतना कहा गया है कि वो एक साले शख्स होगा कि जो लोगों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब दावत देगा। चौथा है नफ्से ज़किया का कत्ल। नफ्से ज़किया से मुराद नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक बरजस्ता और नेक जवान है कि जिसे मस्जिदुल हराम में नाहक कत्ल किया जाएगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये हादसा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 15 रोज़ पहले इत्तफ़ाक़ पज़ीर होगा और उसके बाद बहुत जल्दी क़याम किया जाएगा।
اگلا ہے بحث مہدویت میں درپیش آفات۔ ممکن ہے کہ ہر ثقافت اور معرفتی معاملے میں کچھ آفات آن پڑیں جو ان کے رشد اور بالغی کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں اور نتیجتاً اس مکتب کی پیش رفت کو کند کر دیں یا انحراف کا باعث بنیں۔ ایسی آفات عقیدہ مہدویت میں بھی موجود ہیں۔ لازم ہے کہ ہم ان سے واقف ہوں اور خود کو ان سے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔ اہم ترین آفات مہدویت کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کی۔ پہلا ہے غلط مطالب کا اخذ کرنا۔ معارف مہدویت میں پائے جانے والی اہم آفات میں سے ایک روایات کی غلط تفسیر اور شرح ہے۔ معمولاً یہ غلطی مجموعہ روایات کو نظر انداز کر کے ایک یا چند روایات پر تاکید یا اپنی ذاتی نظریات کو روایات پر تھوپنے کی وجہ سے سرزد ہوتی ہے۔ نمونے کے طور پر بعض افراد نے انتظار کا ایک غلط مطلب لیا اور اس کو اباحہ گیری اور مسائل سے بے فکری رہنا سمجھا، یا بعض افراد نے جب وہ روایت دیکھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام بنی عباس کی توبیخ کے لیے فرمائی تھی تو وہ گمان کرنے لگے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے ہر قسم کا قیام باطل ہے اور الہی ہدف نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بعض افراد کا خیال ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو چند افراد کے علاوہ سب آپ کی تلوار کا لقمہ بنیں گے اور خون کا ایک دریا جاری ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عین اس حالت میں امام زمانہ علیہ السلام مظہر لطف الہی ہیں اور آپ کا قیام ظلم و جور کو ختم کرنے اور عدالت کے قیام کی خاطر ہوگا۔ دوسرا، زمانہ ظہور کا تعین۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت اسرار الہی میں سے ہے اور کوئی بھی اس سے واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو آپ کے ظہور کے لیے مختلف زمانوں کا تعین کرتے ہیں، لوگوں سے اس کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس انحراف کی پیدا کردہ سب سے کمتر مشکل یہ ہے کہ لوگ ان وعدوں کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی امید ہی کھو بیٹھتے ہیں اور بدظنی کی وجہ سے دینی مسائل کی جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی ظہور کے وقت کا تعین کرے بنا کسی خوف و خطر کے اس کو جھٹلاؤ۔ اگلا ہے علامات ظہور کے خاص مصادیق پر تطبیق سازی۔ روایات میں ظہور کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کی دقیق کیفیت اور خصوصیت روشن نہیں۔ یہ مسئلہ ذاتی تحلیل اور تفسیر کے لیے تختہ مشق بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھار علامات ظہور کو موجودہ حادثات پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ بھی مہدویت کی آفات میں سے ہے جو لوگوں کی نا امیدی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اگر سفیانی کی شخصیت کو کسی خاص علاقے میں بسنے والے فرد پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جائے یا دجال کی ٹیلی ویژن یا سینما کی صورت میں تفسیر کی جائے گی اور اس اساس پر لوگوں کو امام کے ظہور کے نزدیک ہونے کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی، تو سالہا گزرنے کے بعد بھی جب امام کا ظہور نہیں ہوگا تو لوگ اپنے صحیح اعتقاد میں بھی تردد کا شکار ہو جائیں گے۔ اگلا ہے غیر ضروری مباحث کا بیان۔ معارف مہدویت میں موجود متعدد مباحث ایسے ہیں کہ جن کا جاننا لازم ہے اور زمانہ غیبت میں شیعوں کی رفتار پر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد ان ضروری مباحث کو چھوڑ کر ایسے مباحث پیش کرتے ہیں کہ جن کا جاننا شیعوں کی رفتار سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا، جیسے امام کی شادی، ان کے بچوں کی تعداد یا امام کے محل سکون کے بارے میں پیش کی جانے والی مباحث۔ ان جملہ مباحث میں سے ہے کہ جو غیر ضروری ہیں اور ہمیں ہمارے اصلی ہدف یعنی امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنے سے دور لے جاتے ہیں اور بے فائدہ چیزوں میں سرگرم کر دیتے ہیں۔ اگلا ہے جھوٹے مدعیان۔ معارف مہدویت میں پائی جانے والی ایک اور آفت جھوٹے مدعیان کا ظہور ہے۔ غیبت کبریٰ کی طول تاریخ میں متعدد افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام سے ارتباط کے جھوٹے دعوے کیے یا ان کی جانب سے مقام نیابت و نمائندگی خاص حاصل ہونے کے دعوے دار ہوئے۔ یہ تمام ادعا اس حال میں ہے کہ جبکہ امام نے اپنے چوتھے نائب سے ایک خط میں فرمایا تھا کہ تم 6 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اپنے کاموں کو نمٹا لو اور اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین نہ بنانا، کیونکہ غیبت کبریٰ کا وقت آن پہنچا ہے۔ مستقبل میں ہمارے شیعوں میں سے بعض مجھے دیکھنے اور مجھ سے ارتباط رکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی بھی سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے قبل ادعائے مشاہدہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس روشن بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر شیعہ کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ نیابت خاص اور ارتباط کے جھوٹے دعوے داروں کی تکذیب کرے اور ان طلبگاران دنیا کی سود جوئی کی راہ بند کر دے۔ البتہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص کہ جو
ادعا کرے کہ وہ امام کا نائب خاص ہے اور جب بھی چاہتا ہے انہیں دیکھ سکتا ہے، جھوٹا ہے۔ لیکن عین اس حال میں ممکن ہے کہ اگر امام چاہیں تو بعض افراد امام کی زیارت سے شرف یاب ہوں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ مسئلہ مہدویت کے حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ دوران غیبت میں حکومت اسلامی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی تشکیل کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ آئندہ دروس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ زمیں جب عدل سے بھر جائے گی نور علی نور، زمیں جب عدل سے بھر جائے گی نور علی نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ افتخار عارف۔ 50واں درس ہے رجعت کے بارے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان افراد کو کہ جو خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ تو وہ سب مر گئے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ مکتب اہل بیت میں موجود وہ مسائل کے جو بدیہات میں شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ رجعت ہے۔ البتہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء اہل سنت اس بحث کی وجہ سے مکتب اہل بیت پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بیان ہوا ہے اور اس پر امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ کتب تالیف کی گئی ہیں۔ کتاب اثبات رجفہ از فضل بن شازان اور کتاب الرجعہ از ابن بابویہ قمی کا نام بطور نمونہ لیا جا سکتا ہے۔ رجعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی: رجع پلٹنا، دوبارہ پلٹنا کے معنی میں ہے۔ شیعہ اثنا عشری اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام اور امت پیغمبر میں سے دو گروہوں کے پلٹنے کے معتقد ہیں۔ ایک گروہ مومنین محض کا ہے اور دوسرا کافرین محض کا، لیکن یہ پلٹنا امام زمانہ علیہم السلام کے ظہور کے بعد اتفاق پذیر ہوگا۔ اس نظریے کو متعدد آیات اور کئی روایات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ اہل سنت علماؤں نے بھی اس پر اعتقاد کا اظہار کیا، جیسے کہ ابن ابی دنیا، جو کہ علماء اہل سنت کے ہاں تائید یافتہ ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے من عاش بعد الموت۔ اصحاب رسول میں سے بھی بعض اس عقیدے کے معتقد تھے، من جملہ ابو طفیل اور اصبغ ابن نباتہ۔ دوسرا، قرآن اور رجعت۔ رجعت کے اثبات کے لیے قرآن، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل سے استناد کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وارد ہونے والی آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وہ آیات ہیں کہ جن میں خدا کی قدرت مطلقہ کا بیان ہے۔ وہ آیات کہ جو خدا کو ہر چیز پر قادر سمجھتی ہیں، اس کے ذریعے سے رجعت کا اثبات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رجعت محال چیزوں میں سے نہیں، لہٰذا ان آیات کے مصادیق میں رجعت بھی شامل ہے۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ قیامت آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، کیا خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ سورہ حج آیت نمبر 6، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 78-79، ایک شخص نے پوچھا، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گھل گئی ہیں؟ اے رسول کہہ دیجئے، وہی زندہ کرے گا کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، اور وہ تمام مخلوقات سے آگاہی اور ان کا علم رکھنے والا ہے۔ دوسری وہ آیات کہ جو امکان رجعت پر گواہ ہیں، وہ آیات جو نہ فقط یہ کہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ یہ امر ممکن ہے اور خدا انہیں انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ ان امور کے واقع ہونے کو بھی بیان کرتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان افراد کو کہ جو خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ تو وہ سب مر گئے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259، ایک شخص ایک گاؤں سے گزر رہا تھا جس کے گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھیں، تعجب سے کہنے لگا، کیسے خدا ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ خدا نے اسے موت دے دی اور 100 سال۔ یہ آیت جناب عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ رجعت کے اثبات کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر پرندوں کے زندہ ہونے کو بھی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے قرآن اور پچھلی امتوں کی رجعت۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں ہے کہ ہم نے جن لوگوں اور آبادیوں کو گناہوں کی وجہ سے نابود کر دیا وہ دنیا میں پلٹ نہیں سکتے۔
کیفیت استدلال: اس آیت میں پلٹنا یا رجوع کرنا قیامت سے متعلق نہیں، کیونکہ قیامت میں تو سب ہی پلٹائے جائیں گے۔ جب یہ آیت قیامت سے مربوط نہیں تو پھر قطعی طور پر دنیا سے ہی متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات موجود ہیں کہ جو امت اسلامیہ میں رجت کے وقوع پر دلالت کرتی ہیں، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورہ نحل کی آیت 38-39، سورہ غافر کی آیت نمبر 11، سورہ نمل آیت نمبر 83۔ ان آیات کی کیفیت استدلال سے واقفیت کے لیے دیکھیے کتاب رجت صفحہ 44، اس کے مؤلف ہیں نجم الدین طبسی۔ اگلا ہے رجت در روایات۔ ہم نے قرآن کے ذیل میں تو بتا دیا، مسئلہ رجت شیعہ اور اہل سنت روایات سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ روایات نقل کرتے ہیں۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اہل سنت نے امت مسلمہ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے باقی امتوں کے مقابل مشبہ تر جانا ہے، لیکن شیعہ روایتوں میں اس شباہت کی جزیات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں ان دونوں امتوں کے درمیان پائی جانے والی شبہات کو ذرہ بذرہ کی تعبیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خصوصیات میں سے ایک رجت بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹائے گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ مبعوث کیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روایت اہل بیت میں رجت کا صراحت کے ساتھ بیان موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو رجت اور ہمارے پلٹائے جانے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ بعض تشیع علماء کا تو یہ تک کہنا ہے کہ رجت کے بارے میں وارد شدہ روایات حد تواتر سے بھی زیادہ اور دینی مباحث میں بہت کم ابحاث ایسی ہیں جن کے بارے میں اس قدر روایات نقل ہوئی ہوں۔ رجت کی بحث اہل بیت سے مروی زیارات اور دعاؤں میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے، من جملہ زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت آل یاسین، زیارت عیدین، زیارت رجبیہ، زیارت روز سوم شعبان، زیارت اربعین اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی زیارات اور ادعا۔ ائمہ کی رجعت کا مقصد، اس امر کی علت بھی دوسرے کچھ امور کی طرح معلوم نہیں۔ خدا نے اپنے بعض اسرار ہمارے لیے فاش نہیں کیے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے موارد میں سے ایک یہی بحث رجت بھی ہے کہ جو ہمارے لیے روشن نہیں کہ ائمہ علیہم السلام اور مومنین کی رجعت کی غرض کیا ہے۔ البتہ بحث رجت میں وارد ہونے والی بعض تاکیدات کے مطابق رجت پر تاکید اور ایمان لانے کی علت درج ذیل امور ہیں۔ پہلا ہے کمی اور نقائص کو پورا کرنا۔ رجت پر اعتقاد مومنین کو امید دلاتا ہے کہ ان میں جو نقص موجود تھے پلٹائے جانے پر وہ برطرف ہو جائیں گے۔ مثلا بعض مومنین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ عالم میں بسنے والے شریر افراد پر ہونے والے عذاب کو دیکھیں، وہ بھی اسی دنیا میں۔ اس صورت میں رجت پر ایمان ان کے لیے امید کا باعث بنتا ہے، یعنی مومنین اپنی تشفی خاطر کے لیے امیدوار ہیں کہ اس دنیا میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس میں وہ کافروں کو ان کے اعمال کی سزا ملتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوسرا، بعض اعمال کی پاداش کو دنیا میں پا لینا۔ رجعت کا سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ مومنین یہ امکان رکھتے ہیں کہ وہ بعض درجات کے جن تک رسائی ممکن تھی اور وہ ان تک نہ پہنچ سکی، وہ ان کی پاداش بھی حاصل نہ کر سکے، انہیں اسی دنیا میں حاصل کر لیں۔ مثلا معصوم علیہ السلام کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، دنیا میں اس مقام کو حاصل کرے۔ رجت یہ اعتقاد یہ فائدہ رکھتا ہے، یعنی یہ ہم کہتا ہے کہ مومنین اس مقام و جزا کو اس دنیا میں پا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے نظام حق کی وسعت پر تاکید۔ رجت پر اعتقاد ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بالآخر اس دنیا پر نظام حق چھا جائے گا۔ تمام انسانوں کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ رجت کے ذریعے نظام حق کو وسیع کرنے کی الہی سنت کا اجرا ہوگا۔ یہاں ہماری یہ جتنی بھی ابحاث تھیں نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، وہ ختم ہوئیں، اور اب ہم تتمہ بحث امامت یعنی نظریہ ولایت فقیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری عموماً آڈیوز میں کبھی کبھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، لائک ناکنگ آف دا ڈور یا کسی
بچے کی آواز، تو اس کے لیے میں آپ سے بہت ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، فیملیز ہوتی ہیں، گھروں سے باہر سے شور آتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے میں پہلے سے ہی آپ سے تہہ دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ بہرحال اپنے چلتے ہیں 91ویں درس کی طرف کہ جو ہے ولایت فقیہ۔ کتاب تحفۃ العقول صفحہ 238، معاشرے کے امور کا چلانا اور شرعی اور قضائی احکام کا صدور ایسے خدا شناس افراد کے ہاتھوں میں ہے کہ جو خدا کے حلال اور حرام پر امین ہیں، لیکن اس مقام کو تم سے چھیننے کی علت یہ ہے کہ حق کے گرد سے پراگندہ ہو گئے ہیں اور سنت پیغمبر میں موجود روشن دلائل کے باوجود بھی اختلاف کو ہوا دے رکھی ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور مسلمانوں کے حاکم کا انتخاب خدا کرتا ہے، کیونکہ امام کے لیے لازم ہے کہ اس میں عصمت اور علم لدنی جیسی صفات پائی جاتی ہوں۔ ان صفات کی تشخیص بجز خدا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ مختلف دلائل کی بنا پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل سے 11 افراد کو منتخب کیا اور مسلمانوں کی قیادت اور رہبری ان کے سپرد کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں اسلامی معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس درس اور اس کے بعد والے دروس میں ہم اسی سوال کے جواب میں معروضات پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم بحث میں داخل ہوں، بہتر ہے کہ ان دو لفظوں ولایت اور فقیہ سے آشنا ہو جائیں۔ اس اصطلاح میں کلمہ ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں اور کلمہ فقیہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے کہ جو فقہی مسائل سے بطور کامل آگاہی اور کتاب الہی اور سنن پیغمبر سے حکم کے استنباط کی قدرت رکھتا ہو۔ البتہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہراً موجود نہ ہوتے ہوئے اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے وہ ایک جملے میں یہ ہے کہ ہماری مراد اس سے فقیہ جامع الشرائط ہے۔ پس ولایت فقیہ سے عصر غیبت میں فقیہ جامع الشرائط کا معاشرے اور حکومتی امور کو چلانا اور ان کی سرپرستی کرنا مراد ہے۔ حکومت کی ضرورت اگر ہم انسانوں کو بنا کسی شریعت اور دین سے بالا تر ہو کر دیکھیں تو وہ اس لیے کہ اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکیں معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تاکہ ان میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے اور دوسروں کے لیے کسی حد تک کچھ کام انجام دے، اس طرح معاشرے میں زندگی گزارنے سے فائدہ اٹھا سکے۔ البتہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے حق پر قانع ہونے والے نہ ہوں یا یہ چاہیں کہ بغیر کوئی کام کیے دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کی راہ قانون ہے تاکہ ایک معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے حقوق ذمہ داریاں مشخص ہو جائیں، لیکن ہر قانون گزار اور اجرا کنندہ کا محتاج ہے۔ ایک جملے میں یوں کہیں کہ ہر معاشرہ حکومت کا محتاج ہے تاکہ وہ قانون گزاری کرے اور اس کے ساتھ ہی ان کے اجرا کی قدرت بھی رکھتی ہو۔ البتہ انسان فقط اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی اجتماعی زندگی نہیں گزارتا بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے تکامل انسانی اجتماع اور دوسروں کے ساتھ تعامل میں ہے، یہاں تک کہ اسلام کا فردی ترین حکم نماز کہ جو انسان کی معراج تک پہنچا سکتا ہے اس وقت معنی پیدا کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جب انسان نے تمام اجتماعی مسائل جیسے دوسروں کے مادی حقوق اور اس میں موجود تمام امور کی رعایت کی ہو۔ ان قبل ما سواہا کہ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ اگر انسان کے دوسرے اعمال جیسے کہ خمس و زکوٰۃ وغیرہ قبول نہ ہو تو انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ بس اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور انسان اس وقت تکامل اور رشد واقعی کو حاصل کر سکتا ہے جب اس کی زندگی اجتماعی ہو۔ بنابراین پہلے درجے میں انسان اجتماعی زندگی کا نیازمند ہے، چاہے وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے میں خود کفیل ہی کیوں نہ ہو۔ اس درس میں ہم بحث ولایت فقیہ اور اس کی عقلی اور نقلی عدالہ کو سادہ الفاظ میں بیان کر کے اس نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظریے کی تحقیق کے لیے لازم ہے کہ پہلے درج ذیل اصول قبول کیے جائیں تاکہ ہم ان کے دلائل کی تلاش میں نکلیں، یعنی اگر ہم ان اصولوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر ہم نظریہ ولایت فقیہ کا اثبات
نہیں کر سکتے۔ ولایت فقیہ کے مقدماتی اصول۔ پہلا اصول ہے انسان ایک اجتماعی موجود ہے۔ اجتماعی زندگی میں حکومت ایک ضروری امر رہا ہے اور حکومت کا نہ ہونا عقلاً درست نہیں، کیونکہ اس کا نہ ہونا ہرج اور مرج کا موجب اور تمام چیزوں کے ختم ہو جانے کی وجہ بنے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا لازم ہے، چاہے صالح ہو یا فاسق۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ انسان چاہے دیندار ہو یا بے دین، اس کے لیے معاشرے میں اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جو ذاتاً اجتماع پسند ہے۔ اب ایک دوسرے کو زحمت میں ڈالنے سے بچانے اور اجتماعی سلسلے کو کہ جو ضروری بھی ہے آگے بڑھانے کے لیے قانون ضروری ہے۔ دوسرا اصول ہے اجتماع اور زحمتوں کا ایجاد ہونا۔ دوسرا اصول ہے اجتماع اور زحمتوں کا ایجاد ہونا۔ اجتماعی زندگی زحمتوں کو ایجاد کرتی ہے کیونکہ ضروریات لامحدود جبکہ وسائل محدود ہوتے ہیں، پس تزاحم کا ایجاد ہونا طبیعی عمل ہے۔ تیسرا اصول معاشرے کو بنا قانون کے چلانا ممکن نہیں۔ چوتھا اصول قانون کا الہی ہونا ضروری ہے۔ پانچواں اصول انسانی قانون کے لازم ہونے کا درست نہ ہونا۔ چھٹا اصول قانون کا حکومت کے بغیر اجرا نہ ہونا۔ ساتواں اصول قانون جاری کرنے والے کے لیے اس سے واقفیت کا لازم ہونا۔ آٹھواں اصول دین کا خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ نواں اصول اسلام کا جامع ہونا، اور 10واں یعنی آخری اصول ہے زمانوں کے حالات میں عدم تفاوت کا پایا جانا۔ نظریہ ولایت فقیہ پہ استدلال کے مقدمات۔ جو کچھ بیان ہوا وہ کلی اصول تھے کہ جن کا استدلال اثبات یا نفی ولایت فقیہ سے پہلے جاننا لازم ہے۔ البتہ اب جو آگے بیان ہوں گے وہ نظریہ ولایت فقیہ پر استدلال کے مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ ہے انسان کی خلقت کا ہدف کمال ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے اور کمال تک پہنچنا فقط الہی تکالیف کی انجام دہی میں مضمر ہے۔ انسان اپنے رشد اور تکامل کے لیے لازم تمام چیزوں سے آگاہی نہیں رکھتا۔ آئے دن گھڑے ہوئے جھوٹے دین انسان کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، لہٰذا صحیح راہ پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے خدا کی معین کردہ راہ پر چلنا ناگزیر ہے۔ دوسرا مقدمہ ہے کہ خدا جہان کا مالک ہے۔ الہی جہان بینی کی اساس پر عالم کا مالک خدا ہے اور بس وہی ہے کہ جسے قانون بنانے اور اپنی مخلوقات میں تصرف کرنے کا حق ہے۔ تیسرا مقدمہ کہ خدا امور میں براہ راست دخالت نہیں کرتا۔ سنت الہی اور نظام علت و معلول کی اساس و بنا پر خداوند متعال امور عالم میں براہ راست دخالت نہیں کرتا، بلکہ از باب زمین پر اپنے بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہے۔ چوتھا مقدمہ ہے خدا نے انبیاء کو منتخب کیا۔ قرآن اور تاریخی ادلہ کے مطابق خدا نے زمینی امور پر انبیاء کو حاکم قرار دیا۔ قرآن میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لازم ہونے پر بہت سی آیات موجود ہیں، جیسے سورہ مائدہ آیت 47، سورہ نساء آیت نمبر 59، سورہ نساء آیت نمبر 80، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مدینہ ہجرت کے بعد حکومت تشکیل دی تھی۔ پانچواں مقدمہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب فرمایا۔ امامت کی بحث میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے خلفاء کی روش اور ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت بھی یہی رہی کہ انہوں نے خلافت ملنے کے بعد حکومت تشکیل دی۔ دوسرے ائمہ علیہ السلام بھی حکومت تشکیل دینے پر مامور تھے، لیکن افسوس کہ خلفائے جور نے انہیں فرصت نہ دی۔ اگر ائمہ کو حکومت تشکیل دینے کا موقع ملتا تو قطعی طور پر دینی احکام کا اجرا بہترین صورت میں انجام پذیر ہوتا۔ چھٹا مقدمہ ہے زمانہ غیبت میں عقل و نقل کے مطابق حکومت فقہا کی ہونی چاہیے۔ عقلی اور نقلی ادلہ کے مطابق
غیبت کبریٰ کے زمانے میں حکومت کی ذمہ داری فقہا کے سپرد کی گئی ہے۔ جو مقدمات اور دلائل ذکر کیے جائیں گے ان کے مطابق غیبت کبریٰ میں حکومت ایک جامع شرائط فقیہ کے اختیار میں ہے۔ ولایت فقیہ کے اسبات میں دلائل۔ ولایت فقیہ کے اسبات کے لیے متعدد عقلی اور نقلی ادلہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمونے کے طور پر عقلی دلیل کو تنزل تدریجی کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دلیل تنزیل تدریجی کے مقدمات۔ مقدمہ اول، پہلے بیان شدہ دلائل اور مقدمات کی اساس پر ائمہ معصومین علیہم السلام لوگوں پر شرعی حوالے سے حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مقدمہ دوم ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ زمانہ غیبت میں بھی حکومت کا کوئی لائے عمل ہو۔ مقدمہ سوم، عقلی قاعدہ تنزل تدریجی کے تحت جب کسی چیز تک آئیڈیل صورت میں دسترسی ممکن نہ ہو تو انسان کسی ایسی چیز کی طرف جاتا ہے کہ جو ممکن ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو دین اسلام کہتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت سے تنزیل کر کے بیٹھنے کی حالت تک جاتی ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ ہم بھی یہاں پر اسی اصول سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں معصوم کی حکومت ممکن نہیں، لہٰذا جو امام سے شرائط کے معاملے میں درجہ قریب پر ہو ہم اس حالت کو تنزیل دے کر اسے امام کا جانشین جانیں گے۔ مقدمہ چہارم، حاکم کے لیے لازمی شرائط یہ ہیں: اسلامی قوانین کا علم یعنی فقاہت۔ نتیجہ، زمانہ غیبت میں وہ فقیہ عادل کہ جو حکومت چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، امام زمانہ عجلہ فرجہ الشریف کا جانشین عام اور مسلمانوں کا حاکم ہو۔ اگلا ہے نقلی دلائل۔ روایات کے ذریعے بھی ولایت فقیہ کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ متعدد احادیث صراحت کے ساتھ فقہا کو امام کا جانشین بتلاتی ہیں اور ان کے لیے ولایت کو ثابت کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا میرے جانشینوں پر رحمت نازل کرے۔ پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور سنت کو نقل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ دقت سے کام لیں اور ان فقہا میں سے جو ہماری حدیث کی راوی ہیں اور ہمارے مسائل حلال اور حرام میں صاحب نظر ہیں کسی کو منتخب کریں اور اسے اپنا حاکم قرار دیں گے، میں اسے تمہارا حاکم قرار دے رہا ہوں۔ ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام نے اپنی توقیع مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جب حوادث کا زمانہ ہو تو ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی جانب رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی طرف سے حجت ہوں۔ یہ احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ فقہا ائمہ علیہم السلام کی جانب سے حاکم کے عنوان سے متعین کیے گئے تھے اور شیعوں کو اپنا اجتماعی مسائل میں ان کی جانب رجوع کرنا تھا۔ زمانہ غیبت میں حکومت بنانے کا شیوہ۔ ولایت فقیہ اپنی مشروعیت کو خدا سے حاصل کرتی ہے، البتہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فقہا میں سے کسی ایک کو کہ جو صفات میں سب سے زیادہ امام کا تابع ہو انتخاب کرے، حکومت اسے سونپ دیں۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خود اس امر کے لیے اتنی معلومات نہ رکھتے ہوں کہ جو کفایت کرے، سو انہیں پھر اپنے لیے ایسے وکیلوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو ولی فقیہ کا انتخاب کر سکے، سو عوام ولی فقیہ کا انتخاب ان کے سپرد کر دے۔ اصطلاحاً انہیں خبرگان کہتے ہیں۔ جب تک مجلس خبرگان اس شخص کی تائید کر لی اور ولی فقیہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گیا، لیکن اگر وہ شرائط کے جو امام معصوم علیہ السلام نے بیان کی ہیں اس سے عاری ہو جائے اور خبرگان بھی اس کے کافی نہ ہونے پر رائے دیں تو اس کی مقبولیت اور مشروعیت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ امت اسلامیہ کی رہبری کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فقہا اپنی مشروعیت امام معصوم علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں اور امام کی جانب سے معاشرے پر حاکم ہیں، لیکن انہیں فقہا کی جماعت یعنی خبرگان اور معاشرے سے آگاہ افراد عوام پر حکومت کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ان میں آگاہ تر اور تقوی میں زیادہ ہو اور حکومت چلانے کی اعلیٰ سطح کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
ولایت فقی پر کچھ اور سادہ دلائل۔ ولایت فقی کے اسبات میں ہم کچھ عقلی اصول سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اصول تشابہ، اس دلیل کے دو مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ ولی فقی انسانی صفت کا ہے، اور دوسرا مقدمہ کہ ہر انسان سالم انسان کامل کے اوصاف کا طالب ہے۔ اس کی توضیح ہے کہ روایات اور عقلی ولی فقی کے لیے کچھ ایسی اوصاف کا ذکر کرتی ہے کہ جو انسان کامل کے اوصاف ہے، من جملہ مدیر، مدبر، دین سے آگاہ، عامل بر دین، خدا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ان اوصاف پر ایک دقیق نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو انسان ان اوصاف کا حامل ہوگا، گرچہ کہ وہ معصوم نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معصوم میں کسی حد تک کامل افراد میں سے ہے، یعنی وہ انسان کہ جو مدبر ترین، مدیر ترین، سب سے زیادہ باتقوی غیر معصومین میں کاملین میں سے ہے، اور دوسری جانب ایک سالم انسان کامل کی جانب قلبی میل رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر نظریہ ولایت فقی اہل جہان کے لیے اچھے سے بیان کیا جائے تو تمام آزاد افراد اور دوسرے حاکموں سے ولی فقی کا مقایسہ کرنے کے بعد قطعی طور پر ولی فقی کو ہی قبول کریں گے، اور بطور قطعی ایک ایسے حاکم کو کہ جو ولی فقی ہو اس کے کامل اوصاف کی بنا پر دوسرے حاکموں پر ترجیح دیں گے، کیونکہ ان میں بعض افراد تو ابتدائی انسان اوصاف تک سے بے بہرہ ہے۔ رضایت الہی، یہ بات مسلم ہے کہ خداوند عالم دینی احکام کے اجرا پر جس طرح عصر حضور میں راضی ہے، ویسے ہی امام کی غیبت میں بھی راضی ہے، اور کسی امر پر خدا کا راضی ہونا ہمارے لیے تکلیف شرعی ایجاد کرتا ہے کہ ہم اس امر کو انجام دیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تشکیل دینا احکام الہی کے اجرا کا باعث بنتا ہے، بنابراین عصر غیبت میں بھی حکومت اسلامی کی تشکیل خدا کی رضایت کا موجب بنے گی، اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی کتنی ہی تکلیف اور مشکل سے ہی صحیح حکومت تشکیل دیں، اور اس حکومت کے ساتھ چاہے وہ چھوٹی ہو، بعض یا کل احکام الہی کا اجرا کریں۔ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں فقہا کی حکومت کی تائید، عصر حضور میں بھی فقہا کی حکومت معصومین علیہ السلام کے ہاں مورد تائید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی چند سالہ حکومت میں اس چیز کے باوجود کہ امام معصوم خود موجود تھے، مختلف صوبوں کی حکومتیں مالک اشتر جیسے فقہا کے سپرد فرمائیں۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح جدید وسائل موجود نہیں تھے کہ جو فقہا حکومتیں امور بلا فاصلہ سوالوں کی صورت میں امام سے دریافت کر کے، بلکہ وہ تو اپنی رائے سے ہی تکیہ کرتے ہوئے جو کچھ اہلیت سے سیکھا تھا اس کے مطابق حکومت کرتے تھے، اور اہلیت بھی اس قسم کی حکومت سے راضی تھے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی اس قسم کی حکومت سے راضی تھے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو بعض ممالک میں اپنی جگہ نصب کیا تھا، یہاں تک کہ تینوں خلفاؤں کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ مثلاً حذیفہ یمانی نے خلیفہ دوم سے حکومت قبول کرنے سے منع کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کے کہنے پر اس حکومت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ علی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ خلیفہ کیونکہ اس روش سے راضی نہیں ہوئے، لہٰذا اس نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا، اور یہ حکومت سلمان کو سونپ دی گئی۔ انہوں نے بھی منع کیا، لیکن کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں قبول کرنے کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے قبول کی۔ سلمان نے اپنے ایک خط میں کہ جو انہوں نے خلیفہ دوم کے اعتراض کے جواب میں لکھا تھا کہ میں اس نظر کے مطابق عمل کرتا ہوں جس نے مجھے حکومت قبول کرنے کا حکم دیا، نہ کہ تیری آراء کے مطابق۔ یہ سب باتیں اس بات کی نشان گر ہیں کہ عصر ائمہ میں بھی ولایت فقی اہل بیت کی مورد تائید۔ 52واں درس، ہم نے گزشتہ درس میں یہ ثابت کیا تھا کہ امام کی غیبت کبریٰ کے دوران فقہا امام کے جانشین ہیں، اور حکومت کرنے اور اسلامی معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے۔ اس درس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ ولی فقی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کیا ولی فقی کے پاس بھی امام معصوم کے سارے اختیارات ہیں۔ پہلا ہے ولی فقی کے اختیارات کی حدود۔ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ولایت فقی امام معصوم کی طرح عام اور تمام جوانب کو شامل نہیں، بلکہ یہ فقط امور حسبیہ یعنی وہ اجتماعی کام کہ جنہیں عادل مومن انجام دے سکتے ہیں ان تک ولایت کے حامل ہے۔ وہ اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امور حسبیہ میں کسی عادل مومن کے نہ ہونے کی صورت میں ایک فاسق مسلمان بھی انہیں انجام دے سکتا ہے۔
بعض کا کہنا ہے چونکہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں فقی جامع الشرائط کے لیے مقام قضاوت ثابت ہے، لہٰذا اس کے لیے لوازم قضاوت بھی ثابت ہے، یعنی حکم کا اجرا بھی فقی کے ذمہ ہے۔ بعض معتقد ہیں کہ زمانہ غیبت میں شرعی حدود الہی بھی فقی جامع الشرائط کی جانب سے جاری ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فقی فقط تقریر، نصیحت اور مواعظ پر اکتفا کرے گا تو زمانہ غیبت میں تمام حدود الہی کے جو حرام کاموں کے مرتکبین کے لیے بطور سزا مقرر ہوئی ہے، جیسا کہ قتل، شراب، زنا وغیرہ کی تعطیل ہو جائے گی، اور کیونکہ امام کی غیبت کے طویل ہونے کا احتمال موجود ہے، لہٰذا کوئی بھی حدود الہی کی تعطیل کی یا غیر اسلامی قوانین کی تبلیغ اور ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ غیر الہی قوانین کے اجرا اور گناہوں، فساد اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کو نہ روکنے پر کوئی دلیل اور حجت موجود نہیں ہے۔ صاحب جواہر اپنی کتاب میں زمانہ غیبت میں حدود کی تعطیل کا نظریہ اپنانے والے افراد کی نسبت ان افراد سے دیتے ہیں جنہوں نے نہ فقہ کا مزہ چکھا ہے اور نہ ہی امام معصوم کے لحن کو سمجھے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو دین کے رموز سے کسی رمز کو نہ پا سکے اور ائمہ علیہم السلام کی مراد سے بے تاصل گزر گئے۔ بہرحال نظریہ دخالت فقی در امور حسبیہ کے مطابق فقی دوسرے مومنین کی حد تک ایک شخص ہے اور بعض امتیازات کے باوجود فقط چند محدود اور خاص امور میں حق دخالت رکھتا ہے، اور جو افراد فقی کے لیے قضاوت اور اس کے لوازم کو لازمی جانتے ہیں اور اجرائے عدد و احکام کی ذمہ داری بھی فقی پر سمجھتے ہیں، ہر چند کہ انہوں نے ولی فقی کے اختیارات کا دائرہ وسیع کیا ہے لیکن پھر بھی وہ ولایت محدود کے قائل ہیں۔ دوسرا ہے ولایت مطلقہ۔ دوسرا نظریہ امام زمانہ علیہم السلام کی غیبت میں ولایت فقی مطلقہ کا ہے، یعنی ولایت فقی ان تمام موارد میں کہ جن میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے ثابت ہے، نافذ العمل ہے، اور وہ تمام امور کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام اپنے ذمہ لے سکتے تھے، فقہا بھی ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، مگر وہ موارد کہ جو کسی دلیل خاص کے تحت خارج ہوں، بنابراین وہ موارد کہ جن میں حاکم اور سرپرست امت اسلامیوں دخالت اور تصرف کر سکتا ہے، وہ خاص امور سے اختصاص نہیں رکھتے، وہ تمام موارد میں دخالت اور معاشرے اور افراد میں تصرف کر سکتا ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے لیے ولایت موجود تھی، ویسے ہی فقیہ کے لیے بھی موجود ہے، مگر یہ کہ کسی معاملے میں ہم کوئی خاص دلیل رکھتے ہوں کہ یہ معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہم السلام سے مخصوص ہے اور فقیہ اس میں حق دخالت نہیں رکھتا، پس فقیہ حاکم اسلامی کے عنوان سے سیاسی، نظامی، ثقافتی، اقتصادی امور اور اسلامی معاشرے میں حق دخالت رکھتا ہے اور حکومت کے لیے لازم احکامات صادر کر سکتا ہے۔ ولی فقی منتخب کرنے کا طریقہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، زمانہ غیبت کبریٰ میں ہر وہ عادل فقی کہ جو معاشرے کو چلانے کی توانائی رکھتا ہو، حکومت کرنے کی مشروعیت رکھتا ہو اور لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں، اگرچہ ولایت فقی واجب کفائی ہے اور فقہا میں سے جن میں بھی اس کی شرائط فراہم ہوں، جب وہ اس عہدے کی ذمہ داری اٹھا لے تو یہ دوسروں پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نیز امت کی مصلحت کے مطابق جس مورد میں بھی ولایت قدم اٹھائے وہ سب پر نافذ العمل ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں متعدد افراد ان شرائط کے حامل ہوں، جبکہ ہمیں حکومت کرنے کے لیے فقط ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں مختلف افراد میں سے کس طرح حاکم کا انتخاب عمل میں آئے گا؟ قوانین اسلامی میں اس سوال کے جواب میں کوئی خاص روش متعین نہیں کی گئی، اور ولی فقی کے تعین کی روش مسلمانوں کے ذمے لگائی گئی ہے۔ ملک ایران میں ولی فقی کے لیے جو روش اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہر علاقے سے اپنی آبادی کے لحاظ سے چند فقی اور مسائل فقاہت کے لیے اہل خبرہ افراد کا انتخاب کرتے ہیں، تاکہ وہ اس مجلس جسے مجلس خبرگان رہبری کہتے ہیں اس میں ایک برتر شخص کا رہبر کے طور پر انتخاب کریں اور اس رہبر کے دور رہبری میں اس کے اعمال اور کردار پر نظر رکھیں تاکہ وہ شرعی قوانین کی حدود سے خارج نہ ہو۔ دوسرے اسلامی ممالک پر ولایت۔ ممکن ہے یہاں سوال اٹھایا جائے، جغرافیائی حدود کے اعتبار سے فقی کی ولایت کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ مثلاً اگر ایران میں ایک فقی نے معاشرے اور حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے تو کیا اس کی ولایت ایران تک منحصر ہے یا دوسرے ممالک کے مسلمان پر بھی اس کی
اطاعت لازم ہے؟ اس سوال کا جواب اس سے قبل بیان شدہ مطالب میں دقت کرنے سے روشن ہو جائے گا۔ اس امر پر توجہ کے ساتھ کہ ولایت فقیہ کی حدود وہی ہیں کہ جو ولایت امام معصوم کی ہیں، اور ان بزرگان کی ولایت استعمار کی بنائی ہوئی سرحدوں میں محدود نہیں، لہٰذا فقیہ کی حاکمیت بھی ایک ملک کی جغرافیائی حدود میں محدود نہیں۔ نیز تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقیہ کے احکامات کی اطاعت کریں، البتہ عملی طور پر ممکن ہے کہ یہ امر اتفاق پذیر نہ ہو سکے، اور ایک فقیہ کی حکومت اس درجہ مقبولیت حاصل نہ کر سکے جتنی لازم ہے۔ اس صورت میں طبیعی ہے کہ اس کی حکومت ہر جگہ تشکیل نہیں ہو سکے گی، اور جہاں حکومت قائم نہیں ہوئی وہ مقام باقی رہ جائے گا۔ امام خمینی کے نظریے کے مطابق ولایت فقیہ کی تشریح اسقلہ میں استاد آیت اللہ مصباح یزدی ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے نظریہ ولایت فقیہ کی استدلالی بنیادیں مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے ولایت فقیہ کے حوالے سے اپنی کتاب پرتو ولایت میں لکھا ہے، ہم اسے یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس کتاب پڑھنے والے تمام قارئین سے التماس کرتے ہیں کہ کم از کم ایک بار ان تمام مطالب کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ بعض افراد اس چیز کے معتقد ہیں کہ ولایت کی 3 قسمیں ہیں: ولایت مطلقہ، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ اگر اسلامی حکومت وجود نہ رکھتی ہو اور ولی فقیہ حکومت کے معاملے میں کوئی کام انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں جامع شرائط مجتہد کے اختیارات اور عملی کاموں کا دائرہ محدود ہوگا، اور وہ معاشرے کے مختلف امور میں کارہائے ولایت انجام نہیں دے سکے گا۔ مثال کے طور پر پہلوی دور اور انقلاب اسلامی ایران سے پہلے فقیہ فقط امور حسبیہ اور ضروری موارد میں ہی دخالت کر سکتا تھا۔ فقہا حکومت سے دور رہ کر ولایتی کار انجام دیتے اور لوگوں کے کاموں میں کہ جو شرعی اور دینی امور سے متعلق ہوتے تھے فریاد رسی کو پہنچتے تھے۔ متدین افراد طاغوت کے زمانے میں بھی اس مسئلے سے آشنا تھے۔ حکومت کے کارمند اور نوکر حضرات اپنی تنخواہ کے حلال ہونے سے متعلق فقہا کے پاس جا کر سوال کرتے اور ان سے اجازت لیتے۔ ایسے ہی کسی یتیم بچے کی قیم کے لیے یا کچھ خاص شرائط میں ولی فقیہ یا مجتہد جامع شرائط سے اجازت لیا کرتے تھے۔ یہ وہی ولایت مقیدہ ہے کہ جو حکومت در حکومت کی ایک قسم ہے۔ ان حالات میں حاکم کی حکومت ایک غاصب حکومت تھی، لہٰذا فقہا لوگوں کے کاموں میں مداخلت کا حق نہیں رکھتے تھے، اور فقیہ طاغوتی حکومت کی نظر سے دور رہتے ہوئے احکامات جاری یا مختلف امور میں تصرف کرتا تھا۔ لیکن اگر فقیہ کے اختیار میں قدرت اور حکومت ہو تو وہ مبسوط الید، جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، وہ ہوگا۔ اس حالت میں اس کے افعال کا دائرہ فقط امور حسبیہ یا اضطراری موارد تک محدود نہیں، بلکہ ان موارد میں بھی جہاں کوئی اضطرار اور شدید نیاز نہ بھی ہو، فقیہ ان مقامات پر بھی اپنی ولایت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس ولایت کو ولایت عامہ یا ولایت مطلقہ کہتے ہیں۔ اس مقام پر امام خمینی کا ولایت مطلقہ کی اصطلاح کو استعمال کرنا بعض اذہان میں شبہہ پیدا کر گیا تھا، یا کچھ افراد کے ذہن میں اس کی ایک غلط تفسیر سما گئی تھی۔ ان لوگوں کی نظر میں ولایت مطلقہ کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو فقط امام خمینی سے مختص ہے، اور ان سے پہلے کسی فقیہ نے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا۔ گزشتہ زمانے سے لے کر آج تک کے فقہا نے جس بارے میں بات کی ہے وہ ولایت عامہ ہے، جو کہ ولایت خاصہ کے مقابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ولایت عامہ کہ جو دوسرے فقہا کی جانب سے بیان کی گئی ہے وہ معاشرے کے مختلف امور میں سرپرستی ہے، جیسے قاضی یا حاکم کا تقرر احکام اسلامی کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کا دائرہ ولایت ہر چند کے وسیع ہے، لیکن وہ احکام الہی کے خلاف جا کر عمل نہیں کر سکتا، جبکہ ولایت مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ احکام اسلامی کے دائرے میں مقید نہیں، اور وہ ہر اس چیز کو انجام دے سکتا ہے کہ جس میں وہ معاشرے کی اصلاح سمجھے، چاہے وہ 100% اسلام کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی کے کلام میں تحریف۔ ہمارے خیال میں امام خمینی کے کلام سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا ایک ناروا فعل ہے، کیونکہ اولاً تو امام خمینی کے نظریے کو تمام گزشتہ علماء کے خلاف قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے کلام کو خلاف اجماع اور
فاقد الاعتبار علمی اور بے قیمت بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر کوئی فقیہ تمام فقہا کے اتفاق اور اجماع کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اصطلاح میں اس فتوے کو شاذ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی آفت زدہ ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے نقطۂ ضعف قرار پاتی ہے۔ البتہ بعض اوقات اس مطلب کو امام خمینی کی طرفداری کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کا یہ کام امام خمینی کو تمام فقہا کی نظر کے مد مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ ثانیاً کہ یہ لوگ اس طرح کی تصویر کے ساتھ ولایت فقیہ مطلقہ یا حکومت اسلامی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو دین کی اساس کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں حکومت اسلامی مصلحت کے ہوتے ہوئے وہ امور کے جو 100% اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو انہیں بھی بطور قانون وضع کر سکتی ہے اور ان قوانین پر عمل کرنا واجب قرار دے سکتی ہے۔ بنابراین ان بعض افراد کا یہ شیطانی کلام دورو یا کلام ہے، جس کے مطابق ایک طرف تو امام خمینی کا نظریہ ایک ایسے نظریے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو شاذ و نادر اور باقی تمام فقہا کے نظریے کے مقابل ہے، دوسری طرف اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دین میں بدعت گزاری اسلام کے خلاف جانے کا باب وا کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض افراد ولایت فقیہ اور شورائے نگہبان کو قانون اساسی سے حذف کرنے کے درپے ہیں۔ اخباروں اور رسالوں میں اس پر تاکید کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ امر ہے کہ جس پر بیگانے بھی جنگی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اعتقاد کے مطابق قانون اساسی سے ان امور کو حذف کرنے سے امام خمینی کا نظریہ بھی حکومت اسلامی کے باب میں اپنی جگہ پا جائے گا، کیونکہ حکومت اسلامی ہر قانون کے بنانے اور تدوین کرنے کا حق رکھتی ہے، چاہے وہ اسلام کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اسلام مخالف قانون پر اپنا شرعی وظیفہ سمجھ کر عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے نام پر خلاف شرع اور احکام اسلامی کے خلاف عمل انجام دیں۔ حکومت اسلامی اور خلاف اسلام قانون وضع کرنے کا حق، کیونکہ یہ ابحاث جو ہیں یہ بہت زیادہ طویل بھی ہیں، تو میں اس کو یہیں پر سٹاپ کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اس کے آگے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔